हमें पता तो पहले चल गया था। हमने आपको चार्जशीट किया हुआ है। आए, हम आपको बुला रहे हैं, आए बैठे, मैं आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा। आप नोट गिन रहे हैं, आप देखेंगे कि आपकी वीडियो आप नोट गिनते हुए। हमें इतना भी पता है कि बाकी पार्टीज के लोग बिके हैं, हमें ये भी पता है, हमारे पास उनके भी नाम आ गए हैं। मैं ये चाहूंगा कि क्या बाकी पार्टीज में हिम्मत है इन लोगों को निकालने की? मेरे पास अगर ये वीडियो होती तो वो जो हमने 20 लोग निकाले थे, उन्होंने 2 ने तो मेरे पे केसेस किए होते, मैं अदालत में क्यों ना ये वीडियो ले जाता अगर मेरे पास होती। हमारा वकील जो 2 साल से जब जा रहा है अदालत में, तो वो वीडियो दिखा देता, केस ही खत्म हो जाता अगर मेरे पास ये होती पहले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। इस शेड्यूल के मुताबिक 23 मार्च को सेनेट के इंतखाबात होंगे। 12 और 13 फरवरी को कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान सेनेट इंतखाबात को लेकर और उसके तरीक़ाकार को लेकर पहले दिन से इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। ओपन बैलेटिंग के हक में मुसलसल दलाइल देती हुकूमत हमें नजर आती है, और दूसरी तरफ अपोजिशन ये कहती है कि खुफिया बैलेटिंग के जरिए ही सेनेट के इंतखाबात होने चाहिए, चूंकि आर्टिकल 226 यही एडवाइस करता है कि कोई भी इंतखाबात मुल्क में होंगे सिवाय वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला के, वो इंतखाबात खुफिया बैलेटिंग के जरिए होंगे। कुछ वीडियोज भी सेनेट इंतखाबात के हवाले से अभी सामने आ रही है। 2018 में जहां MPs ने PTI के ने पैसे लिए और पैसे गिनते हुए उनकी वीडियो देखी भी जा सकती है। कहा यह जा रहा है कि इस वीडियो की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये PTI के अराकीन थे और PTI ही इनको पैसे दे रही थी, और जो अराकीन निकाले गए PTI की जानिब से वो 20 के करीब थे, और उन्होंने अब ये इल्ज़ाम लगाया है कि स्पीकर हाउस में ये पैसे लिए गए थे। असद कैसर साहब उस वक्त KP के असम्बली के स्पीकर थे, और उन्होंने कहा कि ये परवेज खटक साहब ने हमें पैसे लेकर दिए थे, जो PTI के सेनेटर्स हो सकते थे मुमकिना तौर पर, उनसे ये पैसे लिए थे, और 1-1 करोड़ रुपया हमें दिया गया था ताकि आप PTI के सेनेटर्स को वोट दे सकें। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर जो कि अभी आपने शॉर्ट में भी देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये वीडियो देख ली थी, तो तब जो सुल्तान मोहम्मद खान साहब हैं, जो KP के वज़ीर कानून हैं, उनको उस वक्त क्यों नहीं निकाला गया? और इसका एतराफ़ वो पहले ही 2018 में कर चुके हैं कि उन्होंने वो तमाम वीडियोस देखी हैं जिसमें अराकीन पैसे गिनते हुए देखे जा सकते हैं। दूसरा सवाल ये भी है कि अगर ऐसा था तो इसमें डिले क्यों किया गया, कौम के सामने ये वीडियो पहले क्यों नहीं रखी गई? और फिर ये भी सवाल बनता है कि ये वीडियोस अगर रिलीज हुई हैं, बनाई गई हैं, तो किसने ये वीडियोस बनाई थी? ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि पूछे जाने चाहिए। एक और भी बात इमर्ज हो रही है इसी शॉर्ट के थ्रू ही, आपने देखी, जिसमें अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैंने ये वीडियोस नहीं देखी थी, मुझे सिर्फ पता था। अगर मैंने ये वीडियोस देखी होती तो उसी वक्त मैं सबके सामने भी ले आता और कोर्ट में भी पेश कर देता, चूंकि कुछ अराकीन की जानिब से डेफेमेशन सूट भी उनके अगेंस्ट किया गया था। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे अहम बात जो करने की है वो ये है, इन्हीं इंतखाबात में 2018 के सेनेट के इंतखाबात में चौधरी सरवर साहब, जो कि पंजाब से PTI के सेनेटर मुंतखब हुए थे, 28 या 30 के करीब उनके अराकीन थे, लेकिन उनको 44 वोट मिले थे। और जब इमरान खान साहब से ये पूछा गया कि आपकी जो मौजूदा अक्सरियत थी उससे ज़्यादा वोट आपने किस तरह से हासिल कर लिए, तो उनका कहना यह था कि नून लीग ने और अपोजिशन के दीगर अराकीन ने भी चौधरी सरवर को वोट दिए थे। अगर दिए थे तो इसका मतलब ये है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, लेकिन अपोजिशन को अगर वोट मिलते हैं, मौजूदा अपोजिशन को, तो इसका मतलब ये है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करती रही है या हॉर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। 2-4 और भी सवालात इस हवाले से किए जा सकते हैं, खासतौर पर PDM की सियासत को लेकर और सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। अब पीपल्स पार्टी ने अपने जो नामजद सेनेटर्स हो सकते हैं उनकी फहरिस्त जारी कर दी है, जिसके मुताबिक उन्होंने पंजाब में जहां पर उनकी 7 नशिस्तें हैं वहां पर भी एक सेनेटर को नामजद किया है, राजा अजीमुल हक साहब, जो कि राजा परवेज अशरफ साहब के दामाद हैं। 7 नशिस्तों पर किस तरह से सेनेट की सीट जो है पीपल्स पार्टी की जानिब से सिक्योर की जाएगी, जबकि 40 से लेकर 53 तक वोट चाहिए होंगे पंजाब में एक सेनेटर को। और इसी तरह से पीपल्स पार्टी की जानिब से
کے پی کے میں بھی ایک سیٹ دی گئی ہے, ایک سینیٹر فرحت اللہ بابر صاحب کو نامزد کیا گیا ہے, جبکہ پیپلز پارٹی کی وہاں پر نشستیں نہ ہونے کے برابر ہیں. اس پر بھی سوال پوچھیں گے. ہمارے ساتھ بہت ہی ویل اسٹیمڈ, ویل ایکنالجڈ پینلسٹ موجود ہیں. نیّر حسین بخاری صاحب سابق چیئرمین سینٹ ہیں, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے, سینئر رہنما پی ٹی آئی کے ریاض فتیانہ صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور سابق گورنر اور سینئر رہنما مسلم لیگ نون اقبال ظفر جھگڑا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. سب سے پہلے میں ریاض فتیانہ صاحب آپ سے شروع کر لیتا ہوں. مجھے یہ بتائیے, دونوں ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں, دونوں شارٹ سنے ہیں وزیر اعظم کے آپ نے, ان میں سے کون سا موقف صحیح مانا جا سکتا ہے وزیر اعظم کا؟ یہ کہ انہوں نے پیسے گنتے ہوئے ویڈیو میں اراکین کو دیکھا ہے, یا یہ کہ انہوں نے اس وقت ویڈیوز نہیں دیکھی تھی؟ تھینک یو شاہد بھائی. اس میں صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں نے پہلے ویڈیو دیکھی تھی, ان کو نہیں علم تھا. اب جب انہوں نے ویڈیو دیکھی ہے تو فوری وہ ریلیز ہوئی ہے اور اس کا حکومت نے نوٹس لیا ہے, لیکن پہلے ان کے علم میں نہیں تھا کہ ایسی کوئی ویڈیو انہوں نے دیکھی نہیں تھی. لیکن انہوں نے خود الیکشن کیمپین کے دوران اعتراف کیا تھا, آپ نے شارٹ بھی سنا. میں کیا لوگوں نے کہا ہوگا نا جی ہم ایسی ویڈیو بھی بنی, انہوں نے وہی بات آ کے کہہ دی بغیر دیکھے کہ ہاں بھی ویڈیو بھی بنی تھی, لیکن وہ سنی سنائی بات تھی, انہوں نے خود ویڈیو دیکھی نہیں تھی. ویڈیو تب ان کو نظر آئی ہے, تبھی انہوں نے کھول کر بات کی ہے. وہ سنی سنائی بات تھی, ان کے پاس کوئی ایسا انہوں نے خود دیکھ نہیں سکے تھے, نہ دیکھی تھی. ویسے بھی الیکشن میں بزی تھے, اور بعد میں بھی حکومت بنانے کے تناظر میں اور پھر حکومت چلانے کے معاملات میں, جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ وزیر اعظم جو ہو یا پارٹی کا سربراہ ہو, اتنا اس کا ٹائم نہیں ہوتا کہ بہت ڈیٹیل چیزوں میں جائے. تو جب ان کے علم میں یہ بات لائی گئی تو انہوں نے دوبارہ میڈیا سے کہی. لیکن فتیانہ صاحب, وہ تو اب آپ کی پارٹی کی جانب سے یہ موقف بھی سامنے آ رہا ہے کہ چونکہ ویڈیوز عمران خان صاحب نے دیکھی تھیں لیکن ان کو دی نہیں گئی تھی, اس لیے عوام کے سامنے نہیں لائے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بالکل انہوں نے دیکھی نہیں تھی. وہ کہا گیا تھا نا کہ ایسی ویڈیوز ہیں, تو ان کے باقاعدہ صرف انفارمیشن تھی کہ ویڈیوز ہیں, لیکن انہوں نے دیکھی نہیں تھی. اور پھر یہ کہ باقی مصروفیات میں یہ بات دب گئی, اور جب دوبارہ الیکشن آیا سینٹ کا کی بات دوبارہ تازہ ہو گئی, کیونکہ 3 سال بعد ہاف سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے. 2018 مارچ میں ہوا تھا, اب 2021 مارچ میں ہو رہا ہے, تو ابھی یہ بات تازہ ہوئی ہے. تو انہوں نے اس بات کو یاد کیا اور وہ ویڈیو منگوائی ہے اور ڈھونڈی ہے, اور اس سے ظاہر ہے ڈھونڈ لی انہوں نے اور دیکھ لی, اور تب انہوں نے اس بات کو. نیّر حسین بخاری صاحب, 2018 کے سینٹ کے انتخابات کا بلبہ کے پی کے حوالے سے آپ پر بھی ڈالا جاتا ہے کہ 6 صرف آپ کے اراکین صوبائی اسمبلی تھے, لیکن 2 سینٹ کی سیٹیں آپ نے جیتنی تھیں. تو آپ نے ہارس ٹریڈنگ کی تھی اور آپ نے ہی پیسے دیے تھے. دیکھیں, یہ آپ نے کہا کہ ہم نے ہارس ٹریڈنگ کی. آپ نے ذکر کیا پنجاب سے گورنر نے جو الیکشن لڑا تھا. بخاری صاحب, میں نہیں کہہ رہا, پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں, اور جو ویڈیو آئی ہے اس میں بھی جو آپ کے پارلیمانی لیڈر تھے محمد علی باچا صاحب, ان کو دیکھا جا سکتا. ہمارا پارلیمانی لیڈر نہیں تھے. بات یہ ہے کہ یہ اس وقت پھر ایکشن لے لیتے, اور پھر اگر کوئی کرمنل ایکٹ تھا تو پروسیڈ کر لیتے ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں چلے جاتے. ہم تو سپورٹ نہیں کرتے اس کی بائنگ اور سیلنگ آف آل ووٹس, ہم تو نہیں, میں تو کم از کم سپورٹ نہیں کرتا. لیکن ایک بات ضرور آپ ذہن میں رکھیں, اور ابھی یہ بہت بات ہو رہی ہے اوپن بیلٹ کی, اور آرٹیکل 226 کا آپ نے ذکر بھی کیا. بات یہ ہے کہ ابھی تک اگر 226 کو امینڈ بھی کر لیں, جب تک آپ آرٹیکل 63A کو امینڈ نہیں کریں گے تو کوئی ممبر پروونشل اسمبلی یا نیشنل اسمبلی سینٹ کے انتخابات میں پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو وہ ڈیفیکشن کے زمرے میں نہیں آتا. اور وہ 3 صرف کنڈیشنز ہیں ڈیفیکشن کی, باقی وہ لبرٹی پہ ہے. جب کوئی لیجسلیشن ہوتی ہے تو وہ پارٹی پالیسی کے خلاف, لیجسلیشن میں بھی پارٹی کے خلاف ووٹ دے سکتا ہے. ایون باقی دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ لیجسلیشن کے حوالے سے جب ایکٹ آف پارلیمنٹ بنتا ہے تو ممبر از ایٹ لبرٹی, کیونکہ ڈیفیکشن کلاز پاکستان میں بھی لاگو نہیں ہے. اس لیے جب وہ قانون تھا ڈیفیکشن تو تھی ہی نہیں. اگر کوئی
اپنی مرضی سے ووٹ دے گیا. اب غالباً وہ پیسے لے کے دیکھا یا اس نے کوارشن میں دیکھا یا وہ پرسویڈ ہو گیا, وٹ ایور واز دا ریزن, لیکن یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. لیکن اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ جی اوپن بیلٹ ہو تو پھر جو ضابطہ قانون میں آئین میں موجود ہے, آئین کو امینڈ کرنے کا, اس کو اڈاپٹ کرے. یہ بوکھلاہٹ کا نتیجے میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ بوکھلاہٹ میں کبھی سپریم کورٹ بھاگتے ہیں, کبھی امینڈمنٹ لاتے ہیں کانسٹیٹیوشن کی, اور کبھی آرڈیننس لے کے آتے ہیں. تو یہ ان کی گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے. اور پھر وہ جو میں جواب بھی دینا چاہتا, سوال بخاری صاحب یہ ہے کہ آپ کے 6 اراکین صوبائی اسمبلی تھے, لیکن 2 سینیٹرز کیسے آپ نے منتخب کروا لیے؟ بھائی میں نے آپ کو سمجھایا کہ کیا ان پہ باقی ممبرز پہ پابندی تھی, وہ پارٹی کی مرضی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے, کوئی قانون موجود تھا. اب وہاں پہ لوکلز تھے, انہوں نے پرسویڈ کیا ہوگا, انہوں کیسے پرسویڈ کیا. اور پھر ایک اور بات بھی ہے کہ وہ تو ممبرز ایٹ لبرٹی تھے, اور پھر آپ کو یہ نظر آتا ہے سنجرانی والے ایشو پہ, اس پہ وہ نظر نہیں آتا. سبسیکوینٹ ریزلٹ ہے کہ 64 کھڑے ہوتے ہیں, 50 ووٹیں نکلتی ہیں, تو پھر وہ خریدے گئے, پریشرائز کیے گئے, اور جنہوں نے کیا ان کے خلاف بھی تو کوئی اقدامات اٹھنے چاہیے تھے نا. بالکل صحیح ہے. تو یہ بات ہے کہ اس قسم کی بے شمار ایگزامپلز آپ دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اقبال ظفر جھگڑا صاحب, ویڈیوز ایمرج ہو رہی ہیں کہ اراکین صوبائی اسمبلی جو پی ٹی آئی کے تھے, انہوں نے جب آپ گورنر تھے تو پیسے لیے, یہ آپ کے زیر سایہ کیا ہوتا رہا ہے سر؟ جی میں آپ کو یہ پورے وثوق کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ کم از کم میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. میرے ٹرم میں تو ایسا مسئلہ اگر آیا ہے تو وہاں چیف منسٹر کے پی کے جو تھے وہ اس کو ڈیل کر رہے تھے. ہم نے تو اس میں کوئی ایسا رول نہیں پلے کیا جس سے کہ میں کہوں کہ میرے تھرو انہوں نے پیسے لیے یا مجھے پتا چلا اور میں نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. ناٹ ایٹ آل. یہ جو کچھ ہوا ہے اس کی جو سٹنگ گورنمنٹ تھی کے پی کے کی, وہاں پر یا دوسرے پروونسز میں کے پی کے کی جو حکومت تھی, یہ چیزیں ہوئی ہیں. اب اس پہ رپورٹس آ گئی ہیں, ویڈیوز بھی آ گئی ہیں, آپ نے دیکھ لیا. لیکن اس میں انشاءاللہ یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا. بالکل آپ کو نہیں کر رہے, آپ کو علاج نہیں کر رہے. میں ویسے لائٹر نوٹ پہ کہہ رہا تھا کہ آپ کے زیر سایہ کیا ہوتا رہا. ویسے جھگڑا صاحب آپ کے علم میں تھا کہ اس طرح کی خرید و فروخت ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی, یہ تو دس از بیانڈ ڈاؤٹ کہ سینٹ کے الیکشنز میں انفارچونیٹلی جب بھی ہوئے ہیں تو ایسے انسیڈنٹس ڈیفینیٹلی سامنے آئے ہیں کہ یہ سلسلہ بیچ میں چلا ہے. لیکن یہ نہیں کہ 100% ہوتا ہے, with a few candidates ہوتا رہا ہے. اور یہ چیزیں پہلے بھی انڈر اسکروٹنی آئی ہیں اور پتہ بھی چلا ہے ان کا, تو وہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ تو پہلے میں جھگڑا صاحب پرٹیکولرلی کے پی کے اسمبلی کا پوچھ رہا ہوں. اراکین صوبائی اسمبلی جو پی ٹی آئی کے تھے ان کے متعلق میں سوال کر رہا ہوں. آپ کے علم میں ان کے حوالے سے کوئی بات آئی تھی کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں اور وہ ووٹ دوسری جانب دیں گے؟ نہیں جی, یہ میں فرینکلی اسپیکنگ میرے نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں آئی تھی. لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ ایسا سلسلہ چل رہا ہے. اور وہ پہلی دفعہ نہیں, میں جیسے آپ کو بتایا ہے کہ ہر دفعہ جب بھی سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں یہ چکر چلتا رہا ہے. بالکل صحیح, بالکل ٹھیک ہو گیا. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. نیّر حسین بخاری صاحب, ریاض فتیانہ اور اقبال ظفر جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نیّر حسین بخاری صاحب, یہ فرمائیے, وزیراعظم اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے سینٹ کی ووٹنگ ہوتی ہے تو اپوزیشن روئے گی اور اس کا فائدہ حکومت کو ہوگا. تو مطلب ہے یہ ہارس ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں, یہ ووٹس پرچیز کرنا چاہتے ہیں, یا ووٹ الیکٹرل کالج کے ممبرز کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں, یا نیب کی دھمکیاں دلوانا چاہتے ہیں. تو پھر وہ
ان کے یہ جو موقف ہے اس سے تو صاف نظر یہ آ رہا ہے کہ وہ جو عمل انہوں نے دہرایا تھا صادق سنجرانی صاحب کی نو کانفیڈنس پہ، اس عمل کو دوبارہ دہرایا جائے گا. خفیہ بیلٹنگ جو ہے وہ میں نہیں کہتا، آئین پاکستان کہتا ہے، اور جب آئین پاکستان کہتا ہے تو پھر اس پہ عمل کرو یا اس کو امینڈ کرو، اس پروویژن کو آپ امینڈمنٹ کرو. لیکن آپ امینڈمنٹ کیسے کر سکتے ہو؟ آپ کے وہ نہ رویہ ہے، نہ آپ کی وہ سوچ ہے، نہ آپ کی یہ سوچ ہے کہ پارلیمان کو کوئی اہمیت دیں. تو اس لیے اس طرح تو پھر ورکنگ ریلیشنز آپ نے نہیں رکھے تو امینڈمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل آپ صحیح ہے. 18 امینڈمنٹ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کنسنسس سے ہوئی. ایون بیسک جو ڈاکومنٹ ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن، یہ ایک کنسنسس ڈاکومنٹ ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کنسنسس ڈیولپ کی اور یہ متفقہ آئین دیا گیا اس ملک کو. 18ویں ترمیم بھی، یہ آئینی ترمیم کوئی اتنی معمولی بات تو نہیں ہے. اس میں ایک پروسیجر اتنا سخت کیوں رکھا گیا؟ 2/3 میجورٹی دونوں ہاؤسز سے علیحدہ، جوائنٹ سیشن بھی نہیں ہو سکتا اس پہ، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے اور کانسٹیٹیوشن آئے دن امینڈ بھی نہیں ہوتے اور کانسٹیٹیوشن آئے دن بنتے بھی نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے کنسنسس ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور فیڈریٹنگ یونٹس کو آن بورڈ لینا بہت ضروری ہے، اور فیڈریٹنگ یونٹس آن بورڈ سینٹ میں آ کے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. نیاز فتحانہ صاحب، یہ تھریٹ ہے اپوزیشن کو کہ اگر آپ خفیہ بیلٹنگ نہیں کروائیں گے تو جو جی میں آئے گا ہم وہ کریں گے، چونکہ ہمارے پاس طاقت ہے، حکومت ہے. کس طرح سے آپ خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے اکثریت حاصل کر سکتے ہیں؟ ہارس ٹریڈنگ کریں گے، نیب کے ذریعے تھریٹ کریں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں، قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف، میں اس کا چیئرمین ہوں. اس میں یہ بل حکومت کی طرف سے آیا تھا اور اس میں ڈسکشن کے بعد طویل ڈسکشن ہوئی، سارے ممبرز نے کی. جب ووٹنگ ہوئی تو 6 ووٹ اس کے حق میں آئے جو پی ٹی آئی کے تھے یا اتحادی جماعتوں کے تھے، 3 ووٹ اس کے خلاف آئے جو پیپلز پارٹی کے تھے، اور جو جے یو آئی اور پی ایم ایل این نے ابسٹین کیا، یعنی کہ غیر جانبدار رہے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بنیادی طور پر اس بل کے حق میں تھے، لیکن انہوں نے ووٹ اس کے حق میں نہیں دیا، نہ مخالفت میں دیا. تو گزارش یہ ہے کہ ایشو یہ ہے کہ ایک خوبصورت تجویز رکھی ہے حکومت نے، دھمکی اس میں نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی خدا نخواستہ نہیں ہے، ایک اخلاقی تقاضا پورا کر رہی ہے چاہتے ہیں، اور ایک میسیج اسٹرانگ عوام کو کہ حکومت چاہتی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ اور یہ پیسے کے ذریعے سینٹ میں ووٹ دینا اپنی پارٹی پالیسی کے تحت ووٹ دے، اور جو بدنامی ہوتی ہے سیاستدانوں کی کہ یہ پیسوں کے ساتھ خرید و فروخت ہوتے ہیں، جیسے چھانگا مانگا ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا 1988 کی اسمبلی میں، تو پنجاب اسمبلی میں. تو مقصد یہ تھا کہ خرید و فروخت ختم ہو اور اچھی شروعات کی جائیں، بھلے سے جس کو ووٹ پڑتے ہیں وہ بن جائے، لیکن اس میں کوئی تھریٹ یا کوئی پریشر نہیں ہے. ایک اچھی سوچ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے فتحانہ صاحب. آپ کے لیڈر کی اگر یہ نیت ہوتی جو آپ بتا رہے ہیں تو جہانگیر ترین صاحب، پرویز خٹک ہو گئے، اور علیم خان پر یہ الزامات ہیں کہ پارٹی انتخابات میں انہوں نے پیسوں سے سیٹیں جیتی ہیں، اور آپ نے بجائے ان کو فارغ کرنے کے، جو الیکشن کمیشنر تھا آپ کی پارٹی کا اس کو فارغ کر دیا، تسنیم نورانی کو آپ نے فارغ کر دیا، وجیہ الدین صاحب کو آپ نے فارغ کر دیا. دیکھیں، یہ تو پارٹی کی ڈسپلنری کمیٹی کے فیصلے ہوتے ہیں، تو ساری جماعتوں میں ڈسپلن مینٹین رکھا جاتا ہے، اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی پرویز خٹک صاحب یا جہانگیر ترین صاحب کو پارٹی نے کبھی الیکشن کے معاملے میں فارغ کیا ہو. یہ غلط فہمی ہے یا اپوزیشن کی خوش فہمی ہے. نہیں، فارغ کیا جانا چاہیے تھا، چونکہ ان کے بارے میں رپورٹ دی آپ کے جو پارٹی کے الیکشن کمشنر تھے تسنیم نورانی بھی اور وجیہ الدین صاحب بھی. انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین نے، علیم خان نے، پرویز خٹک نے، انہوں نے پیسے دے کر پارٹی میں عہدے حاصل کیے ہیں. پارٹی کے ووٹرز کو، جو ووٹرز تھے آپ کی پارٹی کے، ان کو انہوں نے پیسے دیے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں وہ الیکشن جیت کے پارٹی کے عہدے پہ قائم ہو گئے. دیکھیں، وہ بہت الزام تھا، اس کا ثبوت آج تک کوئی پیش نہیں کر سکا. اور باقی پارٹی کو فنڈ تو کسی رہنما نے اگر دیا ہے، پارٹی کے فنڈ میں کوئی پیسے دیے ہیں تو وہ تو اوپن چیز ہے، اس میں تو خفیہ بات ہے نہیں. لیکن یہ کہ پارٹی کے افراد کو پیسے دے کر ان کے ووٹ لیے گئے ہیں جنرل کونسل کے ممبرز کو، یہ ایک مفروضہ ہے جس کی آج تک تحقیقات نہیں ہوئی.
اور نہ ہی کوئی واضح ثبوت آج تک کسی الزام لگانے والے نے پیش رپورٹس کیا ہے۔ موجود ہیں فتیانہ صاحب؟ جو ایسی میں نے عرض کیا نا، کوئی ایسی رپورٹ ہوتی تو آپ اس کو چیلنج کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، ویسے ریحام خان صاحبہ نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 2015 تک جو عمران خان صاحب کے کچن کا خرچہ اٹھاتے رہے ہیں انہیں ہی ٹکٹس دیے گئے، جس میں انہوں نے نام بھی بتائے ہیں، محسن عزیز صاحب کا نام بتایا، کچھ اور بھی سینیٹرز ہیں جو ابھی ان کا بھی نام بتایا کہ انہی لوگوں کو عمران خان صاحب نے ٹکٹس دے دیے سینٹ کے۔ دیکھیں محترمہ ریحام خان صاحبہ جو ہیں ان کی جو سوچ ہے وہ انڈیپینڈنٹ سوچ نہیں ہے، وہ چونکہ ناراض تھیں تو غصے میں ناراضگی میں وہ کچھ بھی کہہ سکتی تھی، تو ان کے پاس بھی کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ باقی رہنماؤں کی طرح جو باقی سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں سب کے اپنے ذاتی کاروبار ہیں، کوئی فیکٹری چلا رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، تو خان صاحب ایک واحد سیاستدان ہیں۔ عمران خان جو کوئی کاروبار نہیں کرتے، نہ مل لگائی ہوئی ہے، اور وہ سے وہ گزارا کرتے ہیں، یا ان کے ٹکٹس ہیں یا کرکٹر انہوں نے جو پیسے دنیا نے ان کو دیے تھے وہ انہوں نے انویسٹ کیے ہوئے ہیں اس سے میرا خیال یہ تو اچھی بات ہے۔ بنیادی طور پر عمران خان سرمایہ دار یا جاگیردار نہیں ہے بلکہ متوسط طبقہ کے رہنما ہے۔ اقبال ظفر جھگڑا صاحب، ویڈیو میڈیا پر جو چلی ہے پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں پیسے لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ آپ بتا سکتے ہیں کس مقام پر ویڈیو بنی ہوئی ہے؟ کوئی جگہ کو شناخت کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں، یہ ویڈیو تو بہت کلیئر آ چکی ہے، لیکن اس کا مقام اور کہاں بنی ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کا علم کوئی نہیں ہے، لیکن جو چیز سامنے آئی ہے ساری قوم نے دیکھی ہے، اور اس میں اگر کچھ ایسی چیز ہوتی جو غلط ہوتی تو ابھی تک ڈینائل آ سکتا تھا، اور جن کے متعلق کہا گیا ہے ان کو تو باقاعدہ نام ان کے آ گئے ہیں، اور ان کو اگر کوئی ریزرویشن تھی اس پہ تو they should have come and they should have explained it، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جس سے یہ یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہوا ہے۔ اور یہ ویڈیو ویسے نہیں بنی کہ جس طرح گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے کہ جی یہ صحیح نہیں ہے اور اس میں ہم کمیشن بٹھائیں گے اور انکوائری ہوگی اور یہ وہ کریں، یہ ضرور کریں، لیکن وہ تو آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ اپنے کمیشن بنائیں گے اپنے اس کے لحاظ سے تو وہی کمیشن ہوپفلی اگر صحیح کام تو بہت اچھا ہوگا، لیکن صحیح کام کدھر ہوگا وہ تو ایسے کمیٹی انہوں نے بنا دی ہے آلریڈی۔ آپ سمجھتے ہیں جو کمیٹی 3 وزراء پر مشتمل بنائی ہے وہ امپارشل ہو کے اس کی تفتیش کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی، وہ امپارشل ہو کے اس کے تشویش اس لیے نہیں کر سکتے کہ ان پہ آلریڈی الزامات ہیں، تو وہی لوگ جو اگر اس میں آ گئے ہیں ان کے کمیٹی میں تو کیسے وہ دے سکتے ہیں پارشل یا امپارشل رپورٹ دے سکتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے۔ چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ اسلام آباد کی سینٹ کی نشست پر حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نیر بخاری صاحب، آپ نے راجہ عظیم صاحب کو ٹکٹ دے دی ہے پنجاب سے، پنجاب میں آپ کے 7 صوبائی اسمبلی کے اراکین ہیں، کس طرح سے منتخب کروائیں گے؟ 50 کے قریب ووٹ چاہیے سینیٹر بننے کے لیے۔ دیکھیں، ٹکٹ دینے میں کوئی قدغن ہے یا الیکشن کنٹیسٹ کرنے میں کوئی قدغن ہے کہ آپ اپنا کینڈیڈیٹ فیلڈ نہیں کر سکتے؟ یہ تو کوئی کسی قانون میں قدغن نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سوال بھی ذرا فارمولیٹ کرنے میں سوچنا چاہیے تھا کہ یہاں پہ الیکشن جب ہوتا ہے تو اینی بڈی کین کنٹیسٹ، اور ہم نے فیلڈ کیا ہے، لیکن اس میں کیونکہ پی ڈی ایم کلیکٹیولی کنٹیسٹ کر رہی ہے تو وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے یہ الیکشن ہوگا، اور ادھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی بات ہے، وہاں پہ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ بھی ہے، وہاں پہ وومن سیٹ بھی ہے، پیپلز پارٹی ووٹ نون کو بھی دے سکتی ہے، اور جو پی ڈی ایم کی دوسری جماعتیں ان کو بھی دے سکتی ہے، ان سے ووٹ حاصل بھی کر سکتی ہے۔ تو یہ تو آپ کا کوشچن بڑا کوئی اس قسم کا کوشچن اس لیے نہیں، میرا کوشچن بالکل ٹھیک ہے، میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، آپ کا پی ڈی ایم میں یہ سمجھوتا ہوا تھا، کنسنسس ڈیولپ ہوا تھا کہ ایک دوسرے کی مشاورت سے کیا جائے گا، جو بھی کینڈیڈیٹ اگر فیلڈ کرنا ہوگا
تو بظاہر تو آپ کی کوئی مشاورت نہیں ہوئی ہے، نون لیگ سے بھی نہیں ہوئی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی نہیں ہوئی؟ نہیں، ڈونٹ پریمپٹ تھنگس میتلا صاحب، ڈونٹ پریمپٹ تھنگس. بڑا شارٹ نوٹس تھا نامینیشن پیپرز فائل کرنے کا. جی وہ ابھی اسکروٹنی ہوگی، وڈرال ہوگا، لیکن ہماری اسٹیئرنگ کمیٹی پی ڈی ایم کی ہے، وہ آپس میں رابطے میں ہیں. پھر الٹیمیٹلی ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ ٹیکنوکریٹ پہ کون ہے، وومن سیٹ پہ کون ہے، جنرل سیٹ پہ کون ہے. لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جی کسی کے پاس 2 ووٹ بھی ہوں، پروپوزل سیکنڈر بھی ہو، وہ نامینیشن پیپر فائل کر سکتا ہے. میں بخاری صاحب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فرحت اللہ بابر صاحب کو بھی فیلڈ کیا گیا ہے، ان کو بھی نامزد کیا گیا ہے کے پی کے میں. وہاں جہاں پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے، جو آفیشیل ویب سائٹ آئی ہے، جو پریس ریلیز آئی ہے پیپلز پارٹی کی، فرحت اللہ بابر صاحب کے نام کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ یہ کنڈیشنل ہے پی ڈی ایم کی مشاورت سے، جبکہ راجہ عظیم صاحب کے نام کے سامنے کنڈیشنل کا لفظ نہیں لکھا ہوا. نہیں، ڈونٹ گو دیز نیٹی گریٹیز، ان میں آپ نہ جائیں. آج بھی ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ راجہ عظیم کو ابھی دیکھیں، ابھی وہ خبر چل رہی تھی کہ جی یوسف رضا گیلانی صاحب کا نام پرپوز کیا اسلام آباد سے پی ڈی ایم کے لیے کہ پی ڈی ایم اس کو کنسیڈر کرے. سملر کیس کیونکہ شارٹ ٹائم تھا اور وہ انہوں نے نامینیشن پیپر ہم نے اناؤنس کر دیے، لیکن کل پی ڈی ایم کی جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے وہ فائنلائز کر لے گی اس پہ. بالکل صحیح ہے. اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی فیلڈ کر رہے ہیں؟ ہاں، ابھی یہ جو ہماری پریس ریلیز ہے بلاول ہاؤس کی، وہ بھی ہم نے پی ڈی ایم کو پرپوز کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، باقی ڈیسیژن پی ڈی ایم کا ہے. تو آپ سینئر رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے، کچھ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد سے مسلم لیگ نون سے ووٹ لے لیں اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کو ووٹ دے دیں؟ میتلا صاحب آپ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں. اسلام آباد میں 2 سیٹیں ہیں، ایک وومن سیٹ ہے، ایک جنرل سیٹ ہے. 84 ووٹس ہیں این کے پاس، جی 55 ہمارے پاس ہیں، 2 میجر پارٹیز ہیں. تو اس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو سکتی ہے، گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے. ہماری قیادت بیٹھ کے فیصلہ کر سکتی ہے، پی ڈی ایم کی بھی اور ہمارے لیڈر. بالکل ٹھیک ہے. اقبال ظفر جھگڑا صاحب، پیپلز پارٹی کی آپ سے کوئی مشاورت ہوئی ہے کے پی کے کی سیٹ کے لیے، اسلام آباد کی سیٹ کے لیے یا پنجاب کی سیٹ کے لیے؟ نہیں جی، یہ جس طرح آپ کو انہوں نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ دیکھیں یہ تو اس وقت تو ہر ایک پارٹی نے اپنے نامینیشنز کیے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جو پی ڈی ایم ہے اس کے مشاورت سے جوائنٹ کینڈیڈیٹس لائے جائیں گے. یہ تو پہلے دن سے طے ہو چکا ہے اور فائنلی یہ جو ابھی ڈیٹس ہیں 14، 15، 16 اور 21 تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اس میں ایڈجسٹمنٹ جو بھی ہوں گی، لیکن وی ہیو ٹو انشور، یہ انشاءاللہ اللہ کا کرم ہے، پی ڈی ایم میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ سیٹل ہو جائے گا اور ہم جوائنٹ کینڈیڈیٹس لے کر آئیں گے which will ensure that inshallah they will get through. بالکل ٹھیک ہو گیا. فدیانہ صاحب، آپ کو سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، خاص طور پر پنجاب اور اسلام آباد کے حوالے سے. پنجاب میں بھی بہت سارے اراکین ناراض ہیں آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ، اور اسلام آباد میں بھی کہا جا رہا ہے حفیظ شیخ صاحب کو ہم نے نامزد کیا ہے، پھر فوزیہ ارشد ہیں. حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے آپ کے کئی اراکین قومی اسمبلی یہ بات کر رہے ہیں کہ حفیظ شیخ کو وہ ووٹ نہیں دیں گے. تو لگ یہ رہا ہے کہ اسلام آباد والی سیٹ تو آپ ہاریں گے، پنجاب میں بھی سینٹ کے حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. شاید میتلا صاحب یہ ایک مفروضہ اور ایک ایسے ہی میرا خیال گپ شپ ہے. حفیظ شیخ صاحب ایک معتبر شخصیت ہیں اور ٹیکنوکریٹ ہیں، پارٹی میں کوئی ان کی ذات پہ اختلاف نہیں، ان کی وجہ سے اکانومی بہتر ہوئی ہے ان کی مشاورت سے. اور جہاں تک پنجاب ہے تو پنجاب میں لوگ ناراض ہوتے رہتے ہیں، گھروں میں بھی لوگ لڑ پڑتے ہیں، ناراضگی ہو جاتی ہے. ہمارا کام ان کو منا لینا، تو کوئی ایسی بات نہیں. ناراضگیاں سبھی جماعتوں میں ہیں، کس جماعت میں ناراضگی نہیں ہے؟ تو اس میں کوئی اپنے گھر کا معاملہ ہے، ان کے جو اگر جائز معاملات مسائل ہوں گے تو ان کو حکومت حل کر لے گی. میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، کیونکہ ابھی کوئی پیش رفت کی ہے آپ نے ناراض اراکین کو بنانے کے لیے؟ یہ وہ تو اپنے طور پر دوست کر رہے ہیں کام. ویسے بھی وہ میرا خیال ساؤتھ پنجاب سے چند دوستوں نے اظہار کیا ہے، جو وزیر اعلیٰ صاحب کا اپنا ڈویژن. تو میرا خیال ہے ظاہر ایک بندہ جب وزیر اعلیٰ ہوتا ہے تو باقی دوستوں کو بعض کا شکایت ہو جاتی ہے ایڈمنسٹریشن میں یا ڈیولپمنٹ، بیٹھ کے حل کر لیں گے. کا معاملہ ہے کوئی اینڈ پہ. اسلام آباد کی نشست آپ جیت جائیں گے؟
بہت زیادہ پاسبلٹی ہے، چونکہ حکومت کے پاس اتحادی جماعتوں کو ساتھ شامل کرنے کے بعد جو فگر ہے وہ بڑی آسانی سے ہم اسلام آباد کی سیٹ جیت جائیں گے۔ بہت شکریہ ریاض فتیانہ صاحب، نییر حسین بخاری صاحب، اقبال ظفر جھگڑا صاحب، آپ تینوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ شو کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔